infinite depths. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। सूरह जुमा कुरान पाक का 62वां सूरा है। परवरदिगार आलम ने अपनी 4 सिफ़ात का जिक्र फरमाया और फरमाया कि हमने रसूल को भेजा जिनके ज़िम्मा 4 काम ज़ाहिर फरमाए गए। उनमें जो इंतहाई अहम पैगाम था, जो रसूल के ज़िम्मा काम था, वो बनी नौ इंसान की हिदायत, जो मौजूद हैं उनके लिए भी और जो आइंदा पैदा होने वाले हैं उनके लिए भी। आलमीन के लिए चूँकि रहमत हैं तो इसलिए जो पैगाम है उनका वो भी आलमीन के लिए है। ये एक बुनियाद हमारे सामने है। अब इसी को हम अगर खुतबा गदीर से मुत्तसिल करें तो शहंशाह अंबिया ने करीम पाकज़ात ने जो खुतबा इरशाद फरमाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें उन्होंने उस आयत पाक का जिक्र किया और उसके बारे में जो उनकी कैफियत थी उसके बारे में उन्होंने इज़हार फरमाया कि मुझसे कहा जा रहा था लेकिन मैं गुरेज कर रहा था कि मेरे इल्म में था कि ये उम्मत में बहुत ज़्यादा मुस्तरब करेगा अल्लाह का ये पैगाम, ये हुक्म। लेकिन चूँकि हुक्म था तो फिर कुरान पाक की वो आयत आपके सामने है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसाला। अब हमारे अंदर ये रहा हमेशा कि हमने सुना हमेशा कि ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पे नाज़िल किया गया है। अगर आपने ये नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। उसमें जो बुनियादी चीज़ मेरे सामने है, मैं तौफीक इलाही, मैं तो उलमाए किराम के नालैन के पास फटकने तक से कासिर हूँ। हुक्म है इबलाग का, या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुँचाने का हुक्म नहीं है। फिर इसी को उन्होंने खोला अपनी इरशाद पाक में, खुतबा मुबारक में आप फरमा रहे हैं कि जो मौजूद है ये पैगाम उसके लिए भी है और जो मौजूद नहीं है ये पैगाम उसके लिए भी है। ये पैगाम उसके लिए भी है जो पैदा हो चुका है, ये पैगाम उसके लिए भी है जो पैदा होने वाला है। और इंतहाई अहम पैगाम को इंतहाई अहमियत से ज़ाहिर फरमाते हुए करीम आका ने फरमाया, बाप पर वाजिब है कि बेटे को अपने इस पैगाम गदीर के पैगाम के बारे में बताए। अब हमने आज तक जो देखा कि कहा यह जाता रहा कि ये ऐलान विलायत है, ये हज़रत अली की जानिशीनी का ऐलान है, उनकी वसायत का ऐलान है। तो मैं ये देखता हूँ कि जब दावत ज़ुल अशीरा का अहतमाम था तो वसी तो उसी वक्त करार दिया था, जबकि ज़ाहरी हयात हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम पाकज़ात की थी 13 साल बयान की जाती है अमूमी तौर पे। उसके बाद फिर मुतसलसल रहा एक अहादीस का, इरशादात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि 300 से ज़्यादा आयात कुरान पाक में हज़रत अली की शान में हैं। और मैंने मुहद्दिसीन से और बड़े मुकर्रिरीन से बरमला सुना, फरमाया कि 5000 से ज़्यादा अहादीस हैं हज़ूर अकरम ने जो हज़रत अली की शान में बयान फरमाई। चंद को दिया गया, लेकिन जो उसमें बुनियादी मेरे सामने है, मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ जल्दी से आता हूँ। बुनियादी हमारे सामने जो है उसमें फरमाया कि या अली आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से है,
لیکن میرے بعد نبی لا نبی آبادی، یہ ہمیشہ اس کو ہم نے سنا، لیکن یہ حوالہ نہیں سنا کہ یہ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا گیا۔ خیر وہ ضمنی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو بازو پاک بلند کر کے آپ کریم پاک نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، فہذا اس کے بھی کئی طرح اس میں کیا ہم جائے کہ وہ، لیکن اصل میں جو تھا ان کا اگر خطبہ غدیر پورا پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پیچھے بھی کہیں آپ کے چینل کے تھرو کسی گفتگو میں نے شاید کہا تھا کہ اگر کسی نے غدیر کو نہیں سمجھا تو یہ مت سمجھے کہ اس نے دین کو سمجھ لیا، اسلام کو سمجھ لیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دین آج مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا سلام ہے اس عظیم المرتبت ہستی پہ مخدوم جعفر زمان نقوی البخاری۔ آپ کریم نے فرمایا کہ کوئی بھی دین جب دنیا میں نافذ ہوتا ہے اس کی 3 اشکال ہوتی ہیں، پہلی ہے تبلیغی، دوسری ہے عملی، تیسری ہے کلی تکمیل۔ آپ کریم ذات نے فرمایا کہ تبلیغی تکمیل غدیر خم پہ ہو گئی، کربلا میں اس کی عملی تکمیل ہوئی، اور کلی تکمیل اس کی اس وقت ہوگی جب نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وصی، آخری وارث امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ فرج شریف ظہور فرمائیں گے۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، اور پھر دجال کا قتل بھی انہی کے ہاتھ سے ہے۔ یہ ایک نظام الہیہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے غدیر کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں حساسیت سے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم کے دنیا سے پردہ کرنے کے 2 مہینے 10 دن رہ گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بتانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام نہیں کیا کہ یہ علی میرا وصی ہے، انہوں نے اہتمام سارا جو آیت قرآن پاک تھی اس کا بھی مصداق یہی تھا کہ یہ مرکزیت حاصل حضرت علی کو، یہ میرا وہ وصی ہے جن سے آگے سلسلہ امامت کا جاری رہے گا۔ اور خاتم الانبیاء نے اس وقت بڑی وضاحت سے خاتم الاوصیاء کی پاک ذات کے بارے میں یعنی وضاحت فرما دی، یعنی اپنے سلسلہ ہدایت کو انہوں نے کائنات میں جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے ارشاد فرمایا، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ جو امام مہدی کے بارے میں تھا خطبہ غور سے پڑھیں، اس میں بڑے اسرار ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پہ، اور باقی حقوق و فرائض کا چونکہ مکمل وہ انہوں نے پیغام دیا، تو اس کے بعد تو حضرت علی کی ذات پہ صرف اتنا سمجھ لینا کہ یہ غدیر جو ہے وہ انہی ہی کی ولایت کا اعلان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی سربراہی ہے ولایت پہ، یہ ان کی عظمت ہے کہ یہ میرے بعد رسالت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے یہ اس کے سربراہ ہیں، آگے امام مہدی تک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو حضور فرما رہے ہیں خطبہ غدیر میں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 گراں قدر بھاری، تو اس میں اللہ کی کتاب و میری فطرت۔ پھر فرمایا کہ ان سے منسلک رہو گے یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے ساری اس کی تفصیل موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ میں سلام کرتا ہوں، ہر کلمہ گو کا احترام کرتا ہوں، میرے اوپر واجب ہے، میں دست بدستہ ملتجی ہوں کہ بلا یہ تمیز مسلک ملت رنگ نسل روپ ہر شخص جس کو خدا سے، خدا کے رسول سے محبت ہے، اسے چاہیے کہ نبی آخر زمان کے اس آخری پیغام کو ضرور پڑھے اور اسے محسوس کرے، اس راستے پہ چلے۔ وہ انہوں نے جو آخری زمانے تک کے لیے ہدایت کا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غدیر کا پیغام تھا وہ آج کے دور کے لیے، میں نے چند بند کہے اسی تناظر میں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن میں انہیں چونکہ پوئٹری کو نہیں رکھا، میں اپنی گفتگو ایک نتیجے تک لے جا کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن میں نے جو کہا مسدس کے چند بند تھے
اس میں حضور اکرم کی طرف سے میں نے یہ عرض کیا پروردگار تو نے اتنے میرے لاڈ دیکھے، اتنا مجھے دل ربا رکھا، اتنا میری اتنے القابات مجھے دیے اور مجھے معراج کروائی اور انبیاء کی میری ابتدا میں نماز کروا دی، اور جب میرے جانے کا وقت رہ گیا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تیرا لہجہ ہی بدل گیا ہے، پھر میں حضور اکرم کی طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں پروردگار کہ میں نے جانا ہے تیرے نظام کو، نظام الہیہ کو کون سنبھالے گا پیچھے؟ تو کتاب موجود ہے تو ظاہر ہے کوئی معلم کو بھی ہونا چاہیے، سربراہ کو بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ پھر آخری جو میں نے اس کو 5 بند تھے تو اس میں میں نے آخر میں یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہاتھ ہے یہی میرے مہدی کا ہاتھ ہے۔ بس اسی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ غدیر کو محدود مت کرے مولا علی پاک ذات تک، وہ غدیر جو ہے پیغام جو ہے تا قیام قیامت ہے، اور خاص طور پہ امام مہدی پاک کے ظہور تک ہے۔ یہ تو جب وہ تشریف لائیں گے اس کی ساری تاریخ موجود ہے، سارے حقائق موجود ہیں، سارے واقعات موجود ہیں، ساری گفتگو موجود ہے، سارا روڈ میپ موجود ہے۔ تو اس لیے ہر جو خاص طور پہ میں اہل تشیع سے اس لیے خصوصی طور پہ التماس گزار ہوں کہ باقی تو یقیناً میری اگر نحیف آواز پہ کچھ غور کرتے ہیں تو میں ان کے لیے شکر گزار رہوں گا، لیکن یہ کہ جو اہل تشیع ہیں، جو فقہ جعفریہ سے ہیں، بھئی آپ لوگ علم لے کے چلتے ہیں، تو آپ زیادہ جواب دہ ہے کہ آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ دین میں تعصبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے عقائد، ہاں ہسٹری میں جائیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو کسی مخصوص نظریے کو نہیں اپنانا، اپنے نظام الہیہ کو دیکھنا ہے، اور نظام الہیہ کو دیکھتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو آپ نے گزارنا ہے۔ یہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔